अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं बानी पाकिस्तान। नाज़रीन कराम, अहम तरीन खबरें आ चुकी है, आपके सामने रखनी है। रात गए तक अलीमा खान, इमरान खान की बहनों को आखिरकार कौन वो शख्सियत थी जिसने धरना ख़त्म करने के ऊपर मजबूर किया, और क्या उनसे गुफ्तगू की गई, किन मुआहदों के ऊपर जो है वो बातचीत हुई, और कहा गया कि यकीन दहानी किस बड़ी शख्सियत ने आखिरकार वो आके करवाई, जिसके बाद ये धरना ख़त्म किया गया। कल मैं वहां पे अडियाला जेल मौजूद था। तकरीबन हजारों की तादाद में वहां पे कारकुनान थे, और तहदे निगाह गाड़ियां और लोगों की बड़ी तादाद जो है अडियाला जेल पे मौजूद थी। और पुलिस के पास एंटी राइड किट्स भी मौजूद थी, पुलिस के पास शेलिंग का सामान भी मौजूद था, पुलिस के पास बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद थी, गन्स भी मौजूद थी, और इसके अलावा लाठियां भी मौजूद थी, और वाटर कैनन की गाड़ियां भी मौजूद थी। लेकिन रात गए तक आखिरकार वो कौन सी बड़ी शख्सियत है जो वहां पे जाती है और फिर अलीमा खान साहबा से और इमरान खान साहबा की बहनों के साथ उनकी मुलाकात करवाई जाती है, और वो मुलाकात एक बंद कमरे में होती है। वो बड़ी शख्सियत कौन है वो हमें पता चला है, वो भी आपके सामने रखेंगे। पूरी तफसील आपके सामने रख देते हैं इस खबर की। नाज़रीन करम, अलीमा खान की जानब से एक और बड़ा दावत किया गया है। अलीमा खान साहबा ने इमरान खान की रिहाई के लिए आइंदा के मंगल को 10,000 लोग वहां पे जमा करने के लिए। अच्छा नाज़रीन, कल जब मैं वहां पे मौजूद था तकरीबन हजारों की तादाद तो लोग थे। जहां पे फैक्ट्री नाका है और पीछे फिर गोरखपुर मार्केट है, वहां तक लोग थे, गाड़ियां थी, और काफी तादाद जो है वो वहां पे पहुंची हुई थी। ये 10,000 लोग, वो कहते हैं कि हमने प्रेशर डेवलप करना है हुकूमत के खिलाफ, और जब तक लोग सड़कों के ऊपर निकलेंगे नहीं, इमरान खान जो है वो बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये कहना था अलीमा खान साहबा का। नाज़रीन करम, एक और बड़ी खबर है इसी के साथ है। जुलेखा ने नसीम शाह के ऊपर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना किया है। ये अब मैं जुलेखा बोल रहा हूं, आपको समझ आ रही होगी कि इस वक्त जुलेखा कौन है। और जुलेखा आजकल जहाज़ों में घूमती है, वो ज़मीनी सफ़र से गुरेज करती हैं, उनको मट्टी लगती है, और साफ़ सुथरी रहती हैं। दुपट्टा कभी हाफ सर पे होता है, कभी दुपट्टा लेती भी नहीं है, कभी इंग्लिश ड्रेस भी पहन लेती हैं, कभी नाइटियाँ भी पहनती हैं, और फिर नाइटी में वो कहती है मेरी वीडियोस भी बनी हुई हैं। तो ये जो जुलेखा है ना, जुलेखा ने अब वो जो काम है वो बिगाड़ दिया है, और जुलेखा ने नसीम शाह के ऊपर 2 करोड़ का जुर्माना जो है वो कर दिया। और जुलेखा जो है वो आज़ाद घूम रही है, और एक यूसुफ है वो जेल में है। मेरी मिसाल जो है आप उन पाक हस्ती के लिए, तो उनके लिए बराबर मत समझना। ये ना हो कि अब उज़्मा बीबी को फतवा जारी कर दे कि ये किसके बारे में सोचा जा रहा है। बहरहाल जुलेखा जो है वो शहजादी है, और यूसुफ जो है वो बेचारा जेल में है। और यूसुफ अब क्या सोच रहा है और जुलेखा का अब चक्कर क्या है, पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन करम, एक और इसके साथ खबर रखते हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब, जो कि इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, वो बताया जा रहा है कि वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से बिल्कुल वो रिहाई नहीं चाहते, और जो उन्हें ओहदा मिलना था वो मिल गया है, वो उस ओहदे के ऊपर खुश हैं, और वो अब इमरान खान की रिहाई नहीं चाहते। ये खबर असदुल्ला खान साहब ने दी है, इसकी भी तफसील रखेंगे कि महमूद खान अचकज़ई साहब अचानक जो हैं वो मंजर आम से गायब क्यों हैं। इससे पहले कि जब वो अपोजिशन लीडर मुंतखब नहीं हुए थे, वो डेली अडियाला जेल जाया करते थे, इमरान खान की बहनों के साथ इज़हार यकजहती भी कर रहे, और जब से वो बन गए हैं और तब से वो जनाब अडियाला जेल नहीं जा रहे। महमूद खान अचकज़ई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहा है कि जनाब इमरान खान की रिहाई का जो मुद्दा है वो मेरे पे डाल दें, मैं इमरान खान की रिहाई का मुद्दा जो है वो लेके चल रहा हूँ। और अब वो ये खबर असदुल्ला खान ने दी है कि जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब जिस रिहाई के लिए बात कर रहे हैं वो राना सनाउल्लाह हैं। अब देखिए, राना सनाउल्लाह के बारे में अगर ये बात सोच ली जाए कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो राना सनाउल्लाह के बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, तो ये बहुत ही घटिया और गलत सोच है। बेचारा राना सनाउल्लाह वो अपना हल्का हार चुका है, उसको जिस तरीके से सेनेटर बनाया गया वो आपके सामने है। उसकी कदर मंजिलत क्या है, वो उसका फैसलाबाद का एक SHO उसकी गुफ्तगू नहीं सुनता, और वो इमरान खान की रिहाई की बातचीत कर लेगा। यार मुझे ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और महमूद खान अचकज़ई इतने बेवकूफ़ हो जाएंगे कि वो शहबाज शरीफ जो कहता है मैं पूछ के बताता हूँ कि मुलाकात हो नहीं सकती, वो राना सनाउल्लाह जो है वो मुलाकात करवा देगा। बहरहाल या तो ये खबर बड़ी एंगलिंग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी सीनियर रहनुमा की जानब से असदुल्ला खान साहब को दी गई है, या फिर इस खबर का तल्लुक जो है, मैं इसका जो है इस सारी चीज़ों के साथ मैं तल्लुक नहीं समझता कि महमूद खान अचकज़ई जो है
وہ رانا ثناءاللہ، مطلب اب اگر رانا ثناءاللہ تے ہی گل آئی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف والے نو ہار مان لینی چاہیے. مطلب چھڈو یار کی ہے، رانا نے ایک بندہ کٹانا تو پھر تو گل ہی ختم ہو گئی ہے، پھر صلح کر لو بھائی. تو میرے خیال میں یہ ایسی گفتگو میں نہیں اس کے اوپر ایگری کرتا، میری اپنی آبزرویشن ہے. بہرحال جو بھی ہے ناظرین کرام، جو رات گئے تک دھرنا تھا جس کی پہلی خبر میں آپ کے ساتھ پرومس کیا تھا کہ وہ دوں گا، نام نہیں بتاؤں گا، بڑی شخصیت تھی اور وہ اڈیالہ جیل کی شخصیت تھی، اور وہ تقریباً 10:15 کے اوپر وہ وہاں پہ مقام دھرنا جو ہے وہاں پہ اس سے تھوڑا سا پیچھے جس سائڈ پہ پولیس کھڑی تھی وہاں پہ وہ شخصیت آتی ہے، اور وہ شخصیت پھر ایک پولیس افسر کے ذریعے پہلے جو ہے وہ نیگوسیشن جاری تھی، بتایا یہ جا رہا تھا کہ شخصیت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ملاقات کرے گی اور آپ دھرنا کال آف کر دینا. تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ نہیں، میں کسی شخصیت سے، کیا شخصیت ہے میرے سامنے، سب میرے سامنے برابر ہیں، مجھے عمران خان سے ملاقات کروا دیں، میں شخصیت سے بھی مل لوں گی. برحال پولیس نے یہ میسجنگ درمیان میں جو ہے وہ چلاتے رہے. تو علیمہ خان صاحبہ کو کہا گیا کہ آپ پولیس کی دوسری سائڈ پہ آ جائیں، کیونکہ اس سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہیں، لوگ آپ سے ہمیں گفتگو کرتے ہوئے دیکھ لیں گے. تو کچھ اس طریقے سے جو ہے وہ سینیریو نہیں بن رہا تھا. تو پولیس نے جب یہ علیمہ خان سے کہا تھا کہ آپ دوسری سائڈ پہ، تو علیمہ خان صاحبہ نے انکار کر دیا، اور پھر جب انکار کیا تو پھر ان کو جا کے بتایا گیا کہ علیمہ خان صاحبہ اس سائڈ پہ نہیں آنا چاہتی، کیونکہ کارکنان بیٹھے ہیں، وہ سارے اٹھیں گے دیکھیں گے کہ علیمہ خان صاحبہ پولیس والوں کے ساتھ پچھلی سائڈ پہ کیوں جا رہی ہے. تو یہ ایک بڑا غلط میسج جانا تھا، غلط امیج جو جانا تھا پاکستان تحریک انصاف کا. تو پھر بات چیت یہ ہوئی کہ اس شخصیت کو ایک گاڑی کے اندر لایا گیا، اور وہ گاڑی وہاں پہ پیٹرول پمپ جو ہے فیکٹری ناکے پہ وہاں پہ لائی گئی، اور اس پیٹرول پمپ سے پھر گاڑی سے وہ شخصیت نکلتی ہے، اور وہ پھر پیٹرول پمپ کا ایک آفس تھا جہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، اس کو پہلے وہ خالی کروا لیا جاتا ہے. جو پیٹرول پمپ ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما کا ہے، تو اس کو وہ خالی کروا لیا جاتا ہے. وہاں پہ علیمہ خان کی اور اس شخصیت کی جو ہے تقریباً آدھا گھنٹہ سے زائد وقت کی وہ ملاقات بتائی گئی ہے، اور اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے یہ دھرنا کال آف کیا ہے. ایک طرف کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے سڑکوں کا اعلان کر دیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے انہوں نے اڈیالہ آنے کا یا اسلام آباد بیٹھنے کا جو ہے وہ بالکل پلان سیٹ کر لیا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سوچ وچار کر رہی ہے. تو یہ جو عوامی پریشر ہے وہ بڑی بڑی شخصیات کو اب جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ چلانے پہ مجبور کر رہا ہے، کیونکہ حکومت بھی یہ سوچتی ہے اور پھر کچھ اور شخصیات بھی یہ سوچتی ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ نہ کی گئی تو یہ، کیونکہ ایک طرف تو ہم خطہ جو ہے وہ جنگ میں پھنسا ہوا ہے، تو پاکستان کے لیے بڑے مسائل ہو جائیں گے اندرونی طور پہ بھی، اور پھر دشمن کو ایک الگ موقع مل جائے گا. تو اس ساری سچویشن کو جو ہے دیکھ کر اس وقت حکومت اور بڑی شخصیات کے اوپر جو ہے وہ پریشر پاکستان تحریک انصاف نے ڈیولپ کر رکھا ہے. تو اسی کے پیش نظر جو ہے وہ رات گیا تک ایک بڑی شخصیت جو ہے وہ علیمہ خان صاحب کے ساتھ تقریباً آدھا گھنٹہ 35 منٹ وہ ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد پھر دھرنا کال آف ہو جاتا ہے. اور پھر علیمہ خان صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے پھر کہا کہ جناب ہم اگلے منگل جو ہے وہ 10,000 لوگ لے کے آئیں گے. ناظرین اگلی جو خبر ہے میں آپ تک بچاتا ہوں کہ زلیخا نے نسیم شاہ کو جرمانہ کر دیا، اور زلیخا جہازوں میں گھومتی ہے اور یوسف جو ہے وہ جیلوں میں ہے. بالکل اسی طریقے سے ہو چکا ہے. دیکھیں سینیریو ہم قرآن پاک میں پڑھتے تھے کہ جو ایک زلیخا تھی تو وہ ایک تخت کی بادشاہ شہزادی تھی، اس کی وہ ملکہ تھی، اور وہ بڑی روبدار خاتون تھی، وہ ظالم بھی خاتون تھی، اور وہ لوگوں کو ظلم کرتی تھی، اور وہ لوگوں سے حقارت اور نفرت کرتی تھی اپنے لوگوں سے، کیونکہ وہ بادشاہ کی ملکہ تھی، اور جو بادشاہ تھا وہ پہلے ہی بہت ظالم اور جابر انسان تھا. تو زلیخا کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ وہ مطلب قرآن کریم کا جو واقعہ ہے مجھے کوئی یاد ہے، اگر میں کہیں سے بھول جاؤں یا کوئی اس میں آگے پیچھے میرے سے جملے ہو جائیں تو میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ ایک بڑا حساس واقعہ ہے جو کہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. تو بہرحال اس شخصیت نے بڑے ظلم کیے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کے بھائیوں نے جب وہ اس کو کنویں میں پھینکا، اور اس کو وہ پھر جب نکلے تو پھر اس کو ایک پالا پوسا گیا، تو زلیخا کا دل جو ہے وہ پھر یوسف پہ آ گیا تھا، اور زلیخا جو ہے وہ ان کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنے کی خواہش رکھتی تھی.
تو زلیخا جو ہے وہ پھر بعد میں دربار میں کسی ایک جگہ پہ جو ہے وہ اس کو ناکامی، اس کا کیس ہاری، اور پھر یوسف جو ہے وہ کیس جیت گئے تھے۔ تو مجھے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں بہرحال، وہ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا، اور ان کے باپ جو تھے وہ ساری زندگی جو ہے وہ ان کی رو رو کے آنکھوں سے بنائی چلی گئی تھی۔ تو میں موجودہ یہ سینیریو دیکھتا ہوں کہ ایک زلیخا ہے اور ایک یوسف بھی ہے، اور جو زلیخا ہے وہ کرخت ہے، وہ لوگوں کے ظلم کرتی ہے، وہ لوگوں کو جو ہے وہ ٹریفک چلان کے گاڑیوں کے چلان کی مد میں 20-30 ارب روپیہ اکٹھا کرواتی ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کرواتی ہے، لوگوں کی چار دیواری پہ ظلم کرواتی ہے، لوگوں کو اٹھواتی ہے، مرواتی ہے، صحافیوں کو پکڑ کے مرواتی ہے، جو بھی اس کے خلاف کوئی شان گستاخی کرتا ہے اس کو پکڑ کے مروا دیتی ہے، کوئی اس کے خلاف کوئی بات چیت کرے تو اس کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک کرکٹر نسیم شاہ جو کہ ایک بڑا شاندار بولر ہے پاکستان کے، اور اس نے بڑے میچ جتوائے ہیں اور بڑے شاندار اس کے ریکارڈز ہیں، ایون کہ جب وہ میچ کھیل رہا تھا تو اسے ایک غم کی خبر ملی، اور وہ میچ میں آنسو بہاتا ہوا جو ہے وہ واپس پہنچا تھا، اور پتہ چلا تھا کہ اس کی والدہ جو ہے وہ وفات پا گئی تھی، اور اس نے ایک چھوٹی سی زلیخا کی گستاخی کی، اور زلیخا کی جانب سے بڑا سخت رد عمل آیا۔ زلیخا نے کہا میں جناب، تو پھر زلیخا نے جناب اسے 2 کروڑ کا جرمانہ دیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا اس کے اوپر مزید بات کروں، کیونکہ یہ ایک ٹرینڈ ضرور ہے، اور جہاں پہ دیگر لوگ بات کر رہے ہیں تو میں نے بھی مناسب سمجھا ہے کہ یہ بات چیت کر لینی چاہیے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ زلیخا جو ہے وہ اب مزید کیا گل کھلاتی ہے، لیکن دوسری طرف یوسف جو ہے وہ ابھی جیل میں ہیں، اور زلیخا اور یوسف جو ہیں دونوں اپوزٹ بھی ہیں، اور زلیخا جو ہے وہ یوسف والا کردار بھی رکھتی ہے دل میں ان کے بارے میں، جو یوسف ابھی جیل میں ہے۔ تو یہ دونوں کہانیاں جو ہیں وہ پیرالل ہیں۔ بہرحال مجھے یہ وقت یاد آیا تو میں نے اس وقت کو اسی طرح سے اینگلنگ دیا، میں نے کسی کا نام نہیں لیا اس میں، کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ بہرحال تو یہ ساری صورتحال تھی۔ ناظرین کرام، محمود خان اچک زئی صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں خبر اسد اللہ خان صاحب نے دی ہے۔ اسد اللہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب دیکھیں کہ جو محمود خان اچک زئی صاحب ہیں وہ عمران خان کی رہائی نہیں کروا پائیں گے، اور وہ جو نوکری کے مزے لینا چاہتے تھے وہ لے رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر محمود خان اچک زئی کا جواب آنا بڑا ضروری ہے۔ میں پچھلے تقریباً 2 ماہ سے محمود خان اچک زئی صاحب سے یہی سوال کر رہا ہوں، آپ نے میرے مختلف پلیٹ فارم کے اوپر دیکھا بھی ہوگا، میں ان سے بار بار یہ چیز پوچھ رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ ابھی اپوزیشن لیڈر نہیں بنے تھے تو اس سے پہلے تو آپ مختلف جو ہے وہ جگہوں پہ اڈیالہ جیل جاتے تھے، پاکستان تحریک انصاف کی ریلیوں میں شرکت کرتے تھے، ریلیاں نکالتے تھے، سہیل افریدی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اور جب سے آپ جو ہے اپوزیشن لیڈر بنے ہیں تو اس کے بعد آپ اڈیالہ جیل نہیں جاتے، کہیں بھی پاکستان تحریک انصاف کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے آپ نہیں جاتے۔ تو بہرحال میرا سوال کا جواب وہ نہیں دیتے اس بات کا۔ تو بہرحال یہ جو محمود خان اچک زئی صاحب کے بارے میں ایک اور جو رائے سٹ کی گئی ہے کہ وہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ رانا ثناء اللہ کے صاحب کے ساتھ ان کا کوئی مطلب رابطے میں ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے۔ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب کی اپنی اوقات نہیں ہے، وہ فیصل آباد کے ایک ایس ایچ او کی اس کی بات نہیں مانتا، ایک پولیس کا کانسٹیبل اس کی ایک بات نہیں مانتا۔ مجھے پتہ ہے ان کی اوقات کا، میں ان کی اوقات کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ ان سب کی جو اوقات ہے، اوقات دیکھنی ہے نا تو آپ اوقات وہ دیکھ لیں، اس کی وزیر اعظم کی اوقات دیکھ لیں۔ ایک چیف منسٹر اسے فون کر کے کہتا ہے کہ میری خان صاحب سے ملاقات تو کروا دے، تو وہ کہتا ہے میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ ان کی اوقات اتنی نہیں ہے۔ ان کی جو صورتحال ہے، جب کسی تھانے کچہری میں جائیں نا تو وہ کہیں نا کہ بھائی یہ میرٹھ کا کام ہے، ذرا یہ فون ان کا سن لیں، تو وہ کہتے ہیں ہم ان کی اوقات جانتے ہیں، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے ہمارے اوپر کوئی بات چیت کرنے کا۔ یہاں تک میں نے ورڈ سنے ہیں۔ بہرحال محمود خان اچک زئی صاحب میرے خیال میں یہ غلط تصویر کھینچی گئی ہے کہ وہ رانا ثناء اللہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین یہ تھی اہم ترین ڈیولپمنٹ جو میں نے آپ تک پہنچایا۔ میرے چینل کا خاص خیال رکھیے گا۔ آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے کو آگے خوشیاں تقسیم کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔